क्या पाकिस्तान में कोई ध्रुव राठी नहीं पैदा हो रहा? आजकल इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और पाकिस्तान में ध्रुव राठी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि किस तरह एक सिंगल बंदे ने पूरी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया। जो बीजेपी का पूरा सेटअप था उसको बुरी तरह से चैलेंज किया है। उनकी जितनी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ थी, जितना भी उनकी प्रोपेगेंडा मशीन थी, उसको एक बंदे ने काउंटर किया और उसका नाम है ध्रुव राठी। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तानी फ़ौरन मवाजना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ। कहीं मुझे वो कंपेयर कर रहे हैं, फिर डिफरेंट यूट्यूबर्स को। कि अब मैंने एक पोस्ट ये भी देखी, ये हमारी एक बहन है राबिया बसरी, उन्होंने ये पोस्ट लगाई कि पाकिस्तान में किस तरह, मतलब मेरा उन्होंने ज़िक्र किया कि हम पाकिस्तान में अच्छे कंटेंट को नहीं सेलिब्रेट करते, कि जहाद ज़फ़र भी बड़े थॉटफुल वीडियोस बनाता है और दूसरी तरफ डकी है जो बिल्कुल ही क्रिंज कंटेंट बनाता है, वल्गर कंटेंट है। और उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश की कि हमारी प्रायोरिटीज़ देखो कि हम किसको ज़्यादा व्यूअरशिप और किसको ज़्यादा सब्सक्राइबर देते हैं। उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर भी दिखाए हुए थे, डकी के भी और ध्रुव राठी के भी। अब यहाँ पर मेरा उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि अब देखें, डकी की कैटेगरी डिफरेंट है, उस कैटेगरी के लोग इंडिया में भी बहुत पाए जाते हैं। मसला यहाँ पर डकी का नहीं है। मैं यहाँ पर उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो समझते हैं कि मैं यहाँ पर थॉटफुल डिस्कशन को प्रमोट करता हूँ या मीनिंगफुल वीडियोस बनाता हूँ। बात उनकी भी काफ़ी हद तक सही है कि पाकिस्तान में जो भी थोड़ा सा आराम से बात करने की कोशिश करता है या कोई थॉटफुल डिस्कशन करता है, उसकी व्यूअरशिप उस तरह नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में उस कंटेंट के व्यूज़ क्यों नहीं आते और क्यों डकी टाइप वीडियोस को ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है। और फिर हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान कोई भी ध्रुव राठी नहीं पैदा कर रहा? क्या पाकिस्तान में ध्रुव राठी जैसा कंटेंट नहीं है? क्या पाकिस्तान में सिस्टम को ललकारने वाले ख़त्म हो चुके हैं? इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जो सोसाइटी है, जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब जो क्रिंज इंडिया में चल रही होती है वही बाज़ औक़ात पाकिस्तान में चल रही होती है, और जो मीम पाकिस्तान में वायरल होती है वही इंडिया में होती है। तो कंटेंट कंज्यूमिंग पैटर्न ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर अगर डकी है तो वहाँ पर कैरी मिनाटी है, वहाँ पर भी इस तरह के बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लोगों को सस्ती इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं और बिलियंस में व्यूज़ लेते हैं, बिलियंस में। हाँ, यहाँ पर फ़र्क ज़रूर आता है कि ध्रुव राठी जब वीडियोस बनाता है तो उसके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, और पाकिस्तान में जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट है उसकी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है। इंडिया में अभी कंटेंट कंजम्पशन के हवाले से लोगों के पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं। एक तो इंडिया की आबादी का साइज़ भी इतना बड़ा है कि वहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको मीम मटेरियल को कंज्यूम करने वाले भी मिलेंगे, वहाँ पर बॉलीवुड सिर्फ सुनने वाले भी मिलेंगे, वहाँ पर हॉलीवुड के कंज्यूमर भी मिलेंगे, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल कंटेंट के कंज्यूमर भी मिलेंगे, वहाँ पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट के कंज्यूमर भी मिलेंगे, और वहाँ पर क्रिंज कंटेंट की जो वीडियोस हैं वो देखने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। इंडिया की ये आबादी है जिसकी वजह से इंडिया में हम देखते हैं कि हर तरह का कंटेंट चल जाता है। और यही चीज़ अगर हम पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं, वैसे तो पाकिस्तान की आबादी भी कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्या मसला रहा है ये आज, वैसे तो मैं थोड़ी सी तल्ख बातें करूंगा, लेकिन वही बात है कि अब शायद सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब वो बातें करनी ही पड़ेंगी कि पाकिस्तान में उस कंटेंट की व्यूअरशिप या उस कंटेंट की इतनी इंडोर्समेंट क्यों नहीं है। अब सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में कोई ध्रुव राठी नहीं है जो इतनी ब्रेवरी से पूरे सिस्टम को चैलेंज करे। अब देखें, ध्रुव राठी भी कोई भारत में नहीं बैठा था, उसने कोई जेलें नहीं काटी, वो भी जर्मनी से बैठकर भारत के सिस्टम के ख़िलाफ़ वीडियोस अपलोड कर रहा था। अब ऐसे कई लोग हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और सिस्टम को बेनकाब कर रहे हैं, सिस्टम के साथ उन्होंने सींग लड़ाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में उनकी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। और पाकिस्तान में एक डिवाइडेड ओपिनियन है, कोई उनको गद्दार कहता है, कोई उनको हीरो कहता है, जबकि ध्रुव राठी का इस वक्त इमेज क्लियरली एक हीरो वाला है। हालांकि बीजेपी जो एक मेजॉरिटी सेगमेंट है भारत में, वो भी उसको गद्दार कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली ध्रुव राठी एक हीरो बना हुआ है कि उसने सिस्टम को चैलेंज करके रख दिया है।
وہی بات ہے, ہم اوپر سے دیکھتے ہیں کہ جی بس اوپر سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, ہمیں اندر سے نہیں نظر آتا کہ بھارت میں بھی اس کو غدار قرار دیا جا رہا ہے بہت سے سیگمنٹس کی جانب سے. یہی حال پاکستانی ڈسینٹ میکرز کا بھی ہے. جو ڈسیڈنٹس باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے, جو اسٹیٹ سے اختلاف رکھتے ہیں اسٹیٹ کی پالیسی سے, اور جو کھل کر بول سکتے ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ کو دن بدن ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں. اب میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں یہ بالکل ظاہر نہیں کرانا چاہتا کہ میں ان کے کیمپ میں ہوں, کیونکہ اگر میں نے ان کے کیمپ میں اپنے آپ کو ظاہر کرا دیا تو کل کو میں بھی غائب ہو سکتا ہوں. اور میں واقعی یہ کہہ رہا ہوں, میں کسی کے کیمپ میں اس وقت نہیں ہوں. میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی کھڑا ہوں, لیکن پاکستان کی ریاست جو غلط چیزیں کرتی ہیں میں اس پر بھی آواز اٹھاتا ہوں. وائٹ سائڈ کی بھی ہسٹری دیکھیں تو ہم نے پاکستان کے ہر ایشو پر آواز اٹھائی ہوئی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ واٹر کرائسس ہو, چاہے وہ کسانوں کے ساتھ مسائل ہوں, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پاکستان میں قبائلی علاقوں کے مسائل ہوں. ہم نے ہر طرح کے ایشو کو ٹچ کیا ہوا ہے, اور پاکستان میں ہم ہی وہ پہلی آواز تھے جنہوں نے یوٹیوب پر ان مسائل کو اجاگر کیا. اب کیوں پاکستانی لوگ بھارتی دھرو راٹھی کو تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان سے جن یوٹیوبرز کا تعلق ہے, جن کانٹینٹ کریٹرز کا تعلق ہے, ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یا ان کو ہم بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ سے پاکستان کے لوگوں کو کنفیوز رکھا ہے. یہاں پر بڑی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو تو اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتہ کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے. کوئی کہتا ہے ہم انڈینز ہیں, کوئی کہتا ہے ہمارا تعلق عرب سے ہے, کوئی انگریزوں سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم انڈیجنس لوگ ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم مکس اچار ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ہر طرح کے انویڈرز کو ویلکم کیا ہوا ہے. ان ساری ایمبیگوٹیز کے ہوتے ہوئے پاکستانی ریاست کو شاید پتہ تھا کہ اس قوم کو کنفیوز رکھنا بہت آسان ہے. اسی لیے سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, 60s میں ہمارے لوگوں کو لگایا جی پیسے کمانے کی طرف لگایا, انڈسٹریز لگائیں اور کہا کہ ہمارا فیوچر امریکہ بعد سے جڑا ہوا ہے. امریکہ سے ہم بہت زیادہ کلوز ہو گئے تھے, اور اس دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو آج اسرائیل کی ویلیو ہے وہ پاکستان کی ویلیو تھی. اس پورے ریجن میں پاکستان امریکہ کا اتنا سٹرونگ ایلائے تھا. سیٹو اور سینٹو کے محاذ ہم نے جوائن کیے تھے امریکہ کے ساتھ, یعنی ایشین نیٹو کے ہم مین پارٹ تھے, ہم امریکہ کے اتنے سٹرونگ ایلائے تھے. تو اس وقت ہماری اسٹیٹ نے ہمیں لگایا کہ جی امریکہ کی طرف دیکھو, امریکن جو سارا کلچر ہے, جو سارا ٹیکسٹ ہے, جو ساری فلسفی ہے, امریکن بکس پاکستان میں امپورٹ کی گئیں اور پاکستانی لوگوں کو امریکن کانٹینٹ کا دل دادا بنایا گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بھٹو نے نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی 70s میں, تو اس کو بہت سخت سزا دی گئی کہ تمہاری یہ جرت کیسے بھی. بھٹو کی اس پالیسی سے سب کو اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہوگا, بٹ جس طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا وہ بالکل مناسب نہیں تھا, اور وہ امریکہ بہادر کے ہی اشارے پر کیا گیا تھا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ پاکستان میں سوشلزم کو پروموٹ کرے اور جو فری ٹریڈ ہے اس پر قدغن لگائے اور نیشنلائزیشن کو فروغ دے. اس کو جب پھانسی دی, پھر 80s میں ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا گیا اسلامائزیشن کا. ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں بندوقیں تھما دیں اور انہیں کہا جا کے لڑو, اور ہر مدرسے میں پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے اپنے بچوں کو برین واش کیا. ایک وہ ورژن سکھایا جو کہ CIA نے کریٹ کیا تھا. CIA کے یہاں پر لوگ آ کے ان کو اسلام اور جہاد پر لیکچر دیا کرتے تھے افغان بارڈر پر کھڑے ہو کے. تو یہ صرف اسٹیٹ اپنے مقاصد کے لیے ہمیں استعمال کرتی رہی اور ہمیں کنفیوز رکھتی گئی. اور پھر جب یہ افغان جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے, پھر 90s میں پولیٹیشنز کی ایک گندی بریڈ تیار کی, جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ, جنہوں نے گالم گلوچ, جنہوں نے رشوت خوری, جنہوں نے سفارش, نیپوٹزم, ڈائنیسٹک پالیٹکس اور ہر طرح کی بد اخلاقی چیز ہمارے معاشرے میں انٹروڈیوس کروائی, ہر طرح کا گندا کلچر. اور اس کے پیچھے بھی مقصد کیا تھا کہ اسٹیٹ پورے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی. اس کے ذریعے ایسے گھوڑے کھڑے کیے گئے, ایسی پارٹیز کھڑی کی گئیں پنجاب اور کراچی میں کہ انہوں نے جو انڈیجنس پالیٹکس تھیں اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں. آپ کبھی اپنے والدین سے پوچھیں کہ جو 80s کے سیاستدان تھے یا 70s کے, وہ کتنے ہمبل سیاستدان تھے.
ملک معراج خالد کی جب اگزامپل دی جاتی ہے کہ وہ کتنا شریف انسان تھا، اور بہت سے ایسے پولیٹیشینز تھے جو اپنے لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتے تھے. اگر ان کی گلی میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے پورے جنازے میں. اس طرح کے پولیٹیشین تھے. آج کل کے پولیٹیشینز کی طرح نہیں جو 80s کی جو پروڈکٹس ہیں کہ لینڈ کروزر لے لیتے ہیں، پورا قافلہ ہوتا ہے 50 گاڑیوں کا اور لوگوں کو نچوا رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے. تو یہ ایک کلچر پروڈیوس کیا گیا. پھر ہم نے مسجد کے مولوی کو بھی بہت زیادہ کنفیوز کیا ریاست نے. اس کو بار بار ڈوئل نیریٹو دے دے کے اس کو اتنا زیادہ کنفیوز کر دیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا پیغام دینا ہے لوگوں کو. اب دیکھیں اسٹیٹ نے یہاں پر پوری طرح سے کنفیوژن پھیلا دی. عوام سے کون کنیکٹ کرتا ہے؟ یا تو پولیٹیشین یا تو مولوی. مولوی نے اپنے ممبر کو استعمال کرتے ہوئے اسپیکر کے ذریعے وہ لوگوں سے باتیں کی کہ لوگوں کے بھی دماغ پریشان ہو گئے کہ یار ہم کس چیز کو سنیں اور کس چیز کو نہ سنیں. پولیٹیشین جب آتا تھا تو وہ ایک لائن میں اس کی 10 کانٹرڈکشنز ہوتی تھیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا یار ہم کس کی سنیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا گیا کہ آپ کی قوم ٹوٹلی کنفیوز ہو گئی. اور جب مشرف نے مارشل لاء لگایا تھا 2000 میں 99 میں تو لوگوں کی اتنی بری حالت تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس پیسے کمانے کا موقع ملے، اور مشرف نے وقتی طور پر وہ پرووائڈ کر دیا اور عوام ایک بار پھر خوش ہو گئی. اور اس کے بعد پھر 2008 سے 2015-16 تک جو ہم نے دیکھا، جو ملک میں دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، یہ بیسیکلی آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ریاست نے ہمیشہ کنفیوز رکھا ہے ہمارے عوام کو. ہمیشہ اتنا زیادہ کنفیوز رکھا ہے کہ لوگوں کو جس قوم کو اپنی آئیڈینٹی نہیں سمجھ لگ سکی، وہ دوسرے کی آئیڈینٹی کیا پہچانے گی؟ ان کو کیا پتا کون ہیرو ہے اور کون ویلن؟ ان کو کیا پتا پاکستان میں کون دھرو راٹھی ہے کون نہیں؟ انہوں نے ہمیشہ گندے انسان کو سپورٹ کرنا سیکھا ہے. پاکستانی عوام کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے. پاکستانی عوام کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. پاکستانی عوام ہمیشہ سے اسٹیٹ کے نیریٹو میں آ جاتی ہے. پاکستانی عوام ہر دفعہ اسٹیٹ کے ہاتھوں یوز ہوتی ہے اور بعد میں پھر یہ اسٹیٹ کو گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ یہ اس کنفیوژن کا شکار نہ ہوتے. اگر ایون یہ اپنے دماغوں کو ہی کلیئر رکھ لیتے نا تو آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. مطلب اپنے ذہن میں کلیئرٹی رکھتے کہ یار ہمیں جتنی کنفیوژن ہمارے ہاں پھیلائی جا رہی ہے ہم اس کو قبول نہ کریں. لیکن انہوں نے بار بار اس کنفیوژن کو قبول کیا کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ ان کے پاس آ جائے تو پھر اس کے تلوے بھی چاٹتے ہیں. کوئی لینڈ کروزر والا پولیٹیشین آ جائے تو اس کو گالیاں بھی دیں گے اور پیٹھ پیچھے کہیں گے کہ یہ عوام کو لوٹتا ہے. پیروں کے خلاف سارا دن بولیں گے، لیکن اگر ان کا کوئی دوست ان کو کسی گدی نشین کے پاس لے جائے تو اس کے سامنے سر بھی جھکائیں گے. یہ ہماری قوم ہے شدید کنفیوژن کا شکار. تو آپ اس صورتحال میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے گا کون دھرو راٹھی اور کون نہیں. دھرو راٹھی بہت ہیں پاکستان میں، کمی نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہیں جو ریزسٹنس کر رہے ہیں، جو سسٹم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے باہر بھی بیٹھے ہیں. اور دھرو راٹھی نے بھی جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ بھارت سے باہر بیٹھ کر بنائی ہیں. پاکستان میں تو یہاں پر لوگوں نے مظالم سہے ہیں اور پھر وہ چپ نہیں ہو رہے. یہاں پہ لائن لگی پڑی ہے اور میں وہ بتانا نہیں چاہتا کہ کتنے صحافیوں نے یہاں پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، کتنے صحافی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن وہ اپنی آواز پر قائم ہیں اور وہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. بیسیکلی یہ زیادہ فرق نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا کی جو نیشنز ہیں ان کی ہسٹری سیم ہے، یہ ریجن سیم ہے، اسی لیے ان کے سوچنے کا طریقہ بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. اب پاکستان میں جو 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے اس میں آپ کے خیال میں کوئی دھرو راٹھیز نہیں تھے جو پاکستان سے جن کا تعلق تھا، جنہوں نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور جو ریاست کی جتنی بھی چالیں تھیں ان کو ناکام بنایا ہے. سرٹنلی ان کو ناکام بنایا ہے، لیکن وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہمیں ہمیشہ باہر سے فیسینیشن ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اپنے اندر کا نہیں پتہ. ہم دوسروں کے ہیروز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں لیکن اپنے ہیروز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ یار ہمارا ہیرو کون ہے. اس لیے ہم ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ گندے آدمی کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ غلط بندے کو سپورٹ کرنا ہے. اور دوسرا اس میں ایک یہ بھی بات ہے، دھرو راٹھی جو اتنی زیادہ ویورشپ لیتا ہے، اور پاکستان میں جو ایک مسئلہ ہے بہت سے ہمارے کانٹینٹ کریٹرز کے ساتھ، دھرو راٹھی ہمیشہ کانٹیکسچولائز کرتا ہے فیکٹس کو. نالج کو اگر پرسپیکٹیو کے بغیر بیان کیا جائے تو وہ محض ایک نالج ہوتا ہے جس کو آپ کسی بھی طرف لے کر جا سکتے ہو. اور یہی مسئلہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہمیں فیکٹس دکھا رہا ہے
وہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے جی جرنلزم کا نام ہے صرف فیکٹس دکھانا. نہیں، جرنلزم کو ایک پرسپیکٹیو کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. اس کے پیچھے اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کی پوری ریالٹی کو بیان کرنا چاہیے. کچھ آپ کو کمپیریزنز ڈرا کرنے چاہیے اور اپنی عقل کے مطابق ایک پرسپیکٹیو بنانا چاہیے. اور پاکستان میں وہ بہت کم لوگ ہیں جو نالج کو پرسپیکٹیو کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور دھرو راٹھی کی ایک یہ بھی کامیابی ہے کہ وہ نالج کو پرسپیکٹیو کے ساتھ بیان کرتا ہے. پاکستان میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ریسرچ تو دے دیتے ہیں لیکن کوئی پیچھے پرسپیکٹیو نہیں ہوتا. پاکستان میں ابھی بھی ایسے یوٹیوبرز ہیں اور ابھی ایسے بھی کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو بہت زیادہ ویورشپ مار رہے ہیں لیکن لوگ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں جو ریاستی جبر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ کبھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جو ریاستی ظلم سہ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی ایسے کانٹینٹ کریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو جیل میں لوگوں کے خلاف بولی جا رہے ہیں، جو ابھی موجودہ کی اپوزیشن ہے اس کو لتاڑتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں پسند. دھرو راٹھی نے تو وقت کے حکمران کو چیلنج کیا نا. یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ پاور سے ڈرتے ہیں اور یہ پاور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں کے بیانات بھی دیکھ لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو پاور حاصل کرنے کے لیے میڈیا میں آئے ہیں. اور ان لوگوں کا کام ہے کہ اسٹیٹ کے بہاف پر پاکستانی عوام کو کنفیوز رکھا جائے. اب میں جو بھی کر لوں گا میں کبھی بھی اپنے ویورشپ کو کنفیوز نہیں رکھتا. میرا ایک کنسسٹنٹ نیریٹو ہے کہ جی پاکستان میں یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ صحیح ہے. ہم نے اس ویڈیو میں پاکستان کے سارے مسائل کو جڑ سے ایکسپلین کیا تھا کہ اصل مسئلہ کیا اور کیا حل ہو سکتا ہے. اور اس میں یہی تھا کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ جو بھی پاکستان میں الیکشن جیتا ہے وہ مینڈیٹ کا احترام کرے اور یہ جو چلاک پولیٹیشینز ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے. تو ان لوگوں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت وقت کو وہ چیلنج نہیں کرتے. وہ ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جو انہیں پسند نہیں ہوتے. ان کی آج بھی آپ ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں، ہر ویڈیو میں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں جو ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں. اور جو کرنٹ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ان کو کبھی ڈسکس نہیں کریں گے. وہ ضیاء کی زیادتیوں کو ڈسکس کریں گے، وہ بھٹو کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ڈسکس کریں گے، وہ 2001 میں ہونے والی زیادتیوں کو ڈسکس کریں گے. لیکن وہ 2024 اور 2023 میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے اپنی آنکھیں پھیر لیں گے. اور یہ تو آج کل ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا پاکستان میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پرانے واقعات کو خرید رہے ہیں لیکن کرنٹلی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ کرنٹ سیٹ اپ سے ڈرتے ہیں. جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ ڈرنا نہیں چاہیے، اتنی زیادہ اپنی روح نہیں بیچ دینی چاہیے ان پاورفل لوگوں کو. آپ ابھی بھی اچھے الفاظ میں تنقید کر سکتے ہو، جو غلط ہو رہا ہے اس پر ایک کسی نہ کسی حد تک تو اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں نا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا پاکستان میں جو کنفیوز رکھتے ہیں پاکستانیوں کو کہ اپنے ایک سیف پوائنٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ایک کونا ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس میں بڑی سیکیورٹی کے ساتھ اپنا ڈیفنس کمپلیٹ کر کے ان لوگوں پر تیر برساتے رہتے ہیں جو آلریڈی پسے ہوئے ہیں. اور ہسٹری ان لوگوں کو کبھی نہیں معاف کرے گی کہ یہ لوگ وقت کے ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مظلوم کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور اپنی ساری ریسرچ ان لوگوں کی کانٹرڈکشنز نکالنے میں لگا دی جو آلریڈی ظلم سہ رہے ہیں. اور سسٹم کے خلاف ایک لفظ ان کے منہ سے نہ نکل سکا. ان کے منہ سے 8 فروری کے الیکشنز کے بارے میں کوئی بات نہیں نکل سکی. ان کے منہ سے کسانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں کوئی بات نہ نکل سکی. ان کے منہ سے آج کل کی مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات نہ نکل سکی. ان کے منہ سے اس وقت نہیں نکل سکا کہ ان کی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے ان کی عورتیں اس وقت جیل میں سڑ رہی ہیں. ان کے منہ سے نہیں نکل سکا کہ جون کی گرمی میں عورتوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کو نہیں چھوڑا جا رہا 1 سال سے. لیکن یہ اس لیے نہیں بولیں گے ان کو یہ لوگ پسند نہیں تھے. اپنی اس پولیٹیکل بائسنس کی وجہ سے ان لوگوں نے صرف ظالم کا ساتھ دیا ہے اور اسی وجہ سے ان پر یہ بھی الزام جائے گا کہ انہوں نے لوگوں کو کنفیوز رکھا ہے. اور جس طرح اسٹیٹ نے کنفیوز رکھا تھا جو میں نے آپ کو بتایا 70s 80s یا 90s میں پولیٹیشینز اور مولویوں کے ذریعے، ہسٹری بتائے گی کہ یہی یوٹیوبرز تھے، یہی سو کالڈ انٹلیکچوئلز تھے جنہوں نے اپنے زبان کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی ریسرچ استعمال کی صرف اور صرف سسٹم کے لیے اور ہمیں پاگل اور کنفیوز بنانے کی کوشش کی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام بھی اب کنفیوز نہیں رہی، وہ بھی ان کی چالیں سمجھ رہی ہے اور وہ بھی دیکھ رہی ہے یہ جس طرح پینترے بدلتے ہیں، یہ جس طرح اپنی باتوں کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جس طرح موجودہ سیٹ اپ کو بری الذمہ قرار دے دیتے ہیں
اور ہر الزام اپنے پولیٹیکل اپوننٹس پہ ڈال دیتے ہیں جو آلریڈی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستانیوں کو فرق محسوس کرنا چاہیے ان لوگوں میں جو کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں میں جو نالج کو پرسپیکٹیو کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے پاکستانی اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور ان لوگوں کو کافی حد تک لتاڑا بھی جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ ڈیفینس میں ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جی ہم کیوں نہیں دھروب راٹھی بن سکتے پاکستان کے۔ آپ کبھی بن بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگ باعث ہیں۔ آپ لوگوں کی شاید ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ وقت کے فرعون کے ساتھ ہاتھ ملا لو۔ آپ ہی شاید وہ لوگ تھے جب اس ریجن میں انویڈرز آتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ آؤ جی ہماری زمینیں حاضر ہیں، ہمارا مال حاضر ہے، ہمارا سب کچھ حاضر ہے، بس ہمیں کچھ نہ کہیے گا، ہماری فیملی کو کچھ نہ کہیے گا، باقی آپ سب کچھ تباہی پھیلا کے رکھ دو۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے بالکل اسی پیٹرن پر وقت کے حکمران کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کو لتاڑتے رہیں گے، باقی آپ تباہی پھیلا دو، معاشرے میں سوشو اکنامک سٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دو، دھجیاں اڑا دو پورے ملک کی، بس ہمیں کچھ نہ کہنا۔ تو ان کے حوالے سے جو فرق ہے وہ جان کر جئیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی قوم میں شعور آ رہا ہے اور وہ ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ اور میری بات کا کرکس یہی ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سے دھروب راٹھیز ہیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے قوم کا ایک بہت بڑا حصہ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے کہ کون دھروب راٹھی ہے اور کون نہیں۔ پاکستان میں بھی ہیں دھروب راٹھی، اور پاکستان میں بھی وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی وہ ریزسٹنس کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے یہ جو پاور کوریڈورز ہیں پاکستانی عوام سے ڈرتے ہیں۔ اور اینڈ پر میں یہ بھی تھوڑا سا کہتا چلوں کہ ہمارے ملک میں نا یہ جو چول قسم کے ٹرینڈ ہیں یہ بہت زیادہ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بدو بدی، مال ہے لال ہے، یہ لڑکیوں کے ہر وقت ڈانس دیکھنا، یہ چیزیں ہر ملک میں چلتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ پریویل کر جاتی ہیں، یہ نیریٹو کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ مین سٹریم کا پارٹ بن جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی مجھے امید ہے کہ ہم صحیح راہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی ریکویسٹ کروں گا اینڈ پہ کہ ہم بھی زیادہ ریسرچ بیس کانٹینٹ کو دیکھیں۔ یہ جو لوگ ریشنلٹی کا چورن بیچ رہے ہیں، نالج وداؤٹ پرسپیکٹیو از نتھنگ۔ آپ بس یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کون سا کانٹینٹ کریٹر ہے جو حکومت وقت کی کسی کرپشن پر بات نہیں کر رہا اور اس کو ساری خرابی جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظر آ رہی ہے۔ اس سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ جو انہوں نے ایک اورا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ ہم بڑے ریشنل ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہم سیدھا منہ بنا کر سیریس فیس میں بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں، اب آپ لوگوں کو مزید پاگل نہیں بنا سکتے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت سے دھروب راٹھیز ہیں، لیکن لوگوں میں کنفیوژن کی وجہ سے ان کی زیادہ اپریسیشن نہیں ہو پاتی، یا آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت کے سوشو اکنامک سٹرکچرز میں فرق ہے؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پہ پہنچ جائیں۔